मोहतरम सामीन, आपकी खिदमत में सूरत आल इमरान की 183 पर कुछ मारूज़ात पेश करना चाहता हूँ। जो इत्तेफाक कहिए क्या भी उसको आप करार दें कि मुतरजमीन कुरान और मुफस्सिरीन कुरान ने आयत नंबर 183 पे जुमला ताकुलहुन नार के माना में गफलत बरती है। अगर बहुत बड़े आलिम हैं मुफस्सिर, बहुत बड़े आलिम हैं मुतरजम, तो शायद उसको आप गफलत के साथ इल्ज़ाम भी लगा सकते हैं कि ख़यानत भी की है। अब ख़यानत का जहाँ तक लफ्ज़ है मुतरजमीन और मुफस्सिरीन के लिए, वो जो शुरू के मुतरजम और मुफस्सिर हैं उन पर 100% सच्चा आता है, और जो बाद के हैं उनको आप अपनी इस्तिलाह में उलमाए मुतअख़िरीन कहते हो। उनके साथ अगर रियायत करेंगे तो ज़्यादा में ज़्यादा ये कह सकते हैं कि वो लकीर के फ़कीर थे, उन्होंने मक्खी पे मक्खी मारी है। वरना कुरान का जुमला ताकुलहुन नार कोई ढका छुपा नहीं है अपने माना और मफ़हूम में, जो तुम ऐसी गिरी हुई माना करो कि तुम दुम्बा ज़बह करो, गाय ज़बह करो, बकरा ज़बह करो, ज़मीन पे रखो, आसमान से आग उतरे और उसको जलाकर ख़त्म करके वापस चले जाए। ये माना की गई है इस जुमला की 183 नंबर आयत के अंदर। अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह अहद इलैना अल्ला नु'मिना लिरसूलिन हत्ता यातियना बिक़ुरबानिन ताकुलुहुन नार। अल्लज़ीना क़ालू, जो लोग, जिन लोगों ने कहा कि अल्लाह ने हमारे साथ मुआहदा किया हुआ है कि हम किसी भी रसूल पर न ईमान ले आएँ इतने तक जितने तक वो ऐसी कुर्बानी लाए जिसको आग खा जाए। ये है बात, इस पर मुझे आपकी खिदमत में आज बोलना है। यातिना बिक़ुरबानिन, कुर्बान, तकर्रुब, कुर्बा, किराबत, ये सारे इश्तिक़ाक़ात माना के लिहाज से थोड़े से फ़र्क रखने वाले सीगे हैं, और तकर्रुब में खाना खाना, किसी के घर से रोटी खाना, बुनियादी तरह ये माना सब के अंदर आ जाती है। अल्लाह ने लोगों को कहा कि तुम सब लोगों को मैं अल्लाह ये हुक्म देता हूँ, कहता हूँ कि मेरे किसी रसूल पर भी ईमान न ले आओ जितने तक वो तुम्हारे लिए ऐसी कुर्बानी का नज़रिया, उसूल और अमल न पेश करे जो तुम्हारी रोटी, तुम्हारा खाना तुम्हें पका पकाया मुयस्सर करके दे। ये है बात असल। और आगे जो जुमला है, कुल कद जाकुम रुसुलुम मिन क़ब्ली बिल बय्यिनात व बिल्लज़ी कुल्तुम। बहुत अगला जुमला भी अहम है कि नबी तुम उनको कह दो कि अल्लाह ने जो तुम्हारे साथ अहद किया था उस अहद के ऐन मुताबिक अपने रसूल भेजे मुझसे पहले वाले, जो बिल बय्यिनात दलाइल के साथ तो आए थे, लेकिन वह बिल्लज़ी कुल्तुम, जो तुमने कहा कि अल्लाह ने ये अहद किया है हमारे साथ, वो अहद पूरा करने वाले भी थे। मेरे जितने भी रसूल आए थे उन सब ने
یہ عہد بھی پورا کیا کہ تمہارے لیے ایسا نظام حکومت قائم کیا جس نظام کے تحت تم سب کو گھروں میں روٹی پکی پکائی ملتی تھی۔ اب یہ معنی ہے۔ اب اس میں مترجمین بہت ٹامک ٹویاں لگاتے ہیں کہ بالذی قلتم معنی بقول تمہارے، کہ اللہ ایسا نبی لائے گا، ہر نبی جو تمہارے لیے ایسی قربانی لائے جو تمہارے صدقے کو، تمہارے خیرات کو، تمہارے ذبیحے کو آگ اوپر آسمان سے آئے اور کھا جائے۔ یہ معنی سب نے کی ہیں، اسی طرح یہ معنی غلط ہے۔ میں اس معنی پر گزارش کروں گا کہ کارل مارکس کے فکر پر لینن نے 1917 میں جو انقلاب لایا وہ اس آیت کے مصداق تھا جو اللہ نے فرمایا کہ میرے نبیوں پر اتنے تک ایمان نہ لاؤ جتنے تک وہ تمہیں پکی پکائی گھر بیٹھے روٹی نہ کھلائیں۔ یہ کام لینن نے کر کے دکھایا۔ یہ بات لکھی تھی کارل مارکس نے، اور اصل میں لکھی تو قرآن نے تھی۔ قرآن کارل مارکس سے پہلے ہے کہ میرا ہر نبی آئے گا تمہارے پاس، تم کو پکی پکائی روٹی کھلائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال شاید مولویوں سے ڈر بھی گیا ہے، جو اس نے بات آدھی تو کی، آدھی کھول نہ سکا ہے، نہیں کھولی۔ اس نے مارکس کے لیے کہا کہ نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارد کتاب، پیغمبر نہیں صاحب کتاب ضرور ہے۔ داس کیپیٹال کو وہ مارکس کی کتاب کہتے ہوئے یہ بات کہتا ہے، اور اس کے مطابق انقلاب لانے والا لینن وہ ایسا نظام قائم کرتا ہے کمیونزم کے تحت جو 30 کروڑ عوام کو گھر بیٹھے پکی پکائی روٹی ملتی تھی۔ وہ اپنے گھر میں چولہا نہیں جلاتے تھے، ہر شہری کو گورنمنٹ کی طرف سے ٹوکن ملا ہوا تھا، سرکاری طعام گاہ میں، سرکاری دسترخوان پہ، سرکاری جو مطبخ تھے وہاں جا کے ٹوکن دکھاتے اور روٹی کھاتے تھے۔ یہ قرآن کی آیت جو نبی علیہ السلام کو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی یہودی اہل کتاب تجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کہا ہوا ہے کہ ایسا نظام نبی نہ لائے تو اس پر ایمان نہ لاؤ کہ تاکل النار مانا تمہیں روٹی گھر بیٹھے نہ کھلائے، تو تم ان کو کہہ دو کہ اللہ نے یہ جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے، قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلِي مِن قَبْلِي، رسول تو آئے مجھ سے پہلے، سارے رسول ایسے ہی آئے جو اللہ نے جیسا وعدہ کیا تھا۔ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، یہ جملہ توجہ طلب ہے، میں قرآن حکیم کے طالب علموں کو عرض کروں گا، گزارش کروں گا کہ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ پر غور کریں کہ نبی وہ اسکیم، وہ وعدہ اللہ کا لائے تھے، اس طرح لائے تھے کہ تمہیں انہوں نے کھانا کھلایا، تمہارے لیے پکی پکائی روٹی کا سارے رسولوں نے انتظام کیا۔ اور وَبِالَّذِي قُلْتُمْ کا جو تفسیر ترجمہ کیا گیا ہے کہ اس کے مترجمین کی خدمت میں ان کے شان میں کیا گستاخی کروں کہ یعنی اللہ نے یہ وعدہ پورا نہیں کیا، تم کہتے ہو کہ یہ وعدہ کیا تھا، اس لیے بقول تمہارے کیوں؟ اللہ کا قول ہے میرے رسول ایسا انقلاب لے آئیں گے کہ سب کو گھر بیٹھے کھانا ملے گا۔ یہ بات کارل مارکس سمجھ گیا، یہ بات لینن سمجھ گیا، ملا نہیں سمجھا۔ لینن نے اس پر عمل کیا، اللہ نے اس عمل کے لیے پھر اقرار بھی کیا کہ اے میرے نبی سب لوگوں کو کہہ دو کہ قد جاءکم رسل من قبلی، واقعی میرے رسول تمہارے پاس مجھ سے پہلے آئے تھے، بالبینات، وہ علم بھی لائے تھے وحی کا، اور علم کے ساتھ ساتھ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ وہ نظام بھی
لائے تھے جو ابھی تم نے کہا۔ وہ اس نظام کو نافذ کیا تھا، انہوں نے سب کو روٹی گھر بیٹھے کھلانے کی بات انہوں نے کی تھی۔ تم نے اس نظام کو معین الدین چشتی کے اجمیر میں تو دیگ 25 من کی پکا کے ان کے کھاتے میں تو یہ بات ڈالی کہ وہاں لنگر خانہ ہوتا تھا مریدوں کے لیے۔ اور نبیوں کے لیے تمہیں بخار چڑھتا ہے کہ اس آیت پر نبیوں کے شان میں وَبِالَّذِي قُلْتُمْ قرآن کھلم کھلا کہہ رہا تھا کہ اسی عمل کے ساتھ، اسی نظرے کے ساتھ میرے نبی آئے تھے، علم بھی لائے تھے، وَبِالَّذِي قُلْتُمْ پکی پکائی روٹی کا نظام قائم کرنے کی بات بھی قائم کر کے عمل بھی کر چکے تھے۔ اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم پر ایسے جب انقلاب آئے، نبیوں نے سارے وعدے پورے کیے اللہ کے، تم اگر سچے ہو انبیاء کے اس نظریے پر چلنے کے اور ہم سے مطالبہ کرنے میں، فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُ، پھر ان نبیوں کے ساتھ تو تم لڑے تھے، تم نے جنگیں کی تھی، تم کو ہمارا یہ نظریہ پسند نہ آیا کہ ہم سب کو گھر بیٹھے پکی پکائی روٹی کھلائیں گے۔ تم اگر اس بات کو، اس نظریے کو، تم تو ذخیرہ اندوزی کے قائل ہو، تم تو ذخیرہ اندوزی کے لیے اپنے گھر میں گوڈاؤن مال بنایا قبضے میں رکھنا چاہتے ہو۔ تو قرآن کہتا ہے اگر تم سچے ہو تو نبیوں کے ساتھ نہ لڑتے۔ اس نظام کو مانا تم نے فیل کیا، اللہ نے وہ نظام بھیجا تھا۔ یہ بات تو سلیمان علیہ السلام کے شان میں بھی قرآن میں آئی ہے کہ ضمناً یہ یعنی مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ ورکر جتنے تھے سلیمان علیہ السلام کے حکومت کے، یعملون لہو ما یشاء من محارب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات، بڑے بڑے حوض ہوتے تھے، تلاؤ ہوتے تھے، اور قدور الراسیات کئی دیگیں ہوتی تھی زمین میں گاڑی ہوئی جن میں ریت کا کھانا پکتا تھا۔ تو تم نے ایران میں اماموں کے روزے پر تو وہ لنگر خانے چلائے، اجمیر میں معین الدین چشتی کے نام کے تو لنگر خانے چلائے، لیکن سلیمان علیہ السلام کے قدور الراسیات پر، اور جو اللہ نے فرمایا کہ میرے انبیاء نے ایسا نظام لا کر کے مجھ سے پہلے علم کے ساتھ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ تمہیں پکی پکائی روٹی کھلائی، تم اتنے تو منکر ہو جو تم نے ان نبیوں کے ساتھ جنگ کی۔ تو یہ جنگ تو کی تو اللہ یاد دلا رہا ہے امت محمدیہ کے اہل کتاب لوگوں کو کہ تم نے غداری کی، پھر ہم نے اپنے وعدے پر ایسے نبی لائے، انقلاب لایا، تمہیں گھر بیٹھے روٹی پکانے کے یعنی کھلانے کے سارے انتظامات کیے، تم نے ان کو توڑ ڈالا۔ اب یہ بات اللہ نے شکایتاً کی ہے، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ یہ لنگر خانے مفت میں نہیں بنتے تھے، گورنمنٹ جو تمہیں روٹی کھلاتی تھی تو گورنمنٹ فنڈ اکٹھا کرتی تھی۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، اے نبی ان کے مالوں سے ٹیکس وصول کرو۔ صدقہ گورنمنٹ لیتی ہے، زکوٰۃ گورنمنٹ دیتی ہے، تم ان کے مال سے ٹیکس وصول کرو، پھر اس ٹیکس سے کیا ہوگا؟ وَتُزَكِّهِمْ، پھر ان کو پالو، اس ریت کی پرورش کرو۔ تو ان سے کمانے کے جتنے ذخیرے ہیں وہ وصول کر کے پھر ان کو کھلاؤ۔ تو یہ بات اللہ نے اپنے نبی سے، ہر نبی سے بطور نظام کے کرائی ہے۔ تو اس پر یہ طنز کرتے تھے انبیاء کے اس اسکیم پر کہ اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ ہم سے چندہ لے رہا ہے، اللہ محتاج ہو گیا ہے،
ہم امیر ہیں، ہم غنی ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ میرا نبی تم سے لیتا ہے، تمہارے لیے لیتا ہے، تم سے وصول کر کے تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہاری پرورش کرتا ہے۔ سنکتب ما قالو، جو یہ طنز کر رہے ہیں کہ اللہ محتاج ہو گیا ہے، ہم ان کی باتوں کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، ناحق انہوں نے جو نبیوں کو قتل کیا، نبیوں کو قتل کیا مانا ان کے انقلاب کو ناکام کیا، ان کے ساتھ جنگ کی، لڑائی کی، پھر اس کی پاداش میں وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، ہم ان کو کہیں گے کہ چکھو جلانے والا عذاب۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، یہ عذاب جو ہے اس پاداش میں ہے جو تمہارے دندے، تمہارے کرتوت، تمہارے ہاتھوں نے جو گندے کام کے انقلاب انبیاء کو ناکام بنانے کے لیے، اس کے پاداش میں اب عذاب کو چکھو۔ اور اللہ نے تمہارے اوپر جو یہ عذاب مسلط کیا ہے، اس کے تم مستحق ہو، حقدار ہو۔ ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ تم نے ظلم کیا، تم نے انبیاء کے انقلاب کو ناکام کیا۔ پھر یہ اگلی آیت فرمائی کہ ان اللہ عہد علینا، تم سے اے نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ پکی پکی روٹی کھلا، لا نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان، جب تک وہ ہمیں ایسا یعنی کھانا، قربان سے مراد اب ضروریات زندگی کھانے سمیت نہ دے جس کو تاکل النار، وہ خود گورنمنٹ کے ذرائع سے پکایا ہوا ہو، آگ پہ تیار کیا ہوا ہو۔ جب تک یہ گھر بیٹھے پکی پکائی روٹی نہیں ملے گی، اس نبی کے گورنمنٹ پر، حکومت پر، نظام حکومت پر ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی تم ان کو کہہ دو قد جاءکم رسلی بالبینات، قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، میرے رسول تمہارے پاس دلائل علمی لا کر وبالذی قلتم، وہ نظام معیشت بھی لا چکے جو تم کہہ رہے ہو، جو تم نے ابھی کہا، وہ لائے تھے۔ اب لانے کے بعد تمہارا حال یہ ہے کہ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، تم نے تو ان کے ساتھ جنگیں کی، اس نظام کو ناکام کیا۔ میرے نبی محمد کا مقدمۃ الجیش، ہراول دستہ جناب عیسیٰ علیہ السلام تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے دور میں حواریین کو کہا کہ میرے اوپر ایمان لے آؤ۔ انہوں نے کہا نہیں ایمان لے آئیں گے جب تک تو اللہ سے مطالبہ کر کے ہمارے لیے ساری دھرتی کو دسترخوان نہ بنا دے، انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، یہ اللہ کا قانون ایسا ہو کہ ساری دھرتی، ساری ریت کے لیے ایک دسترخوان بن جائے۔ اللہ نے وہ بھی قبول کیا، اتنے تک جو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی اسی پر عمل ہوا ہے۔ 183 نمبر آیت کے اوپر یہ بھی اس آیت سے ملتی ہے۔ پھر جناب محمد علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو کل نبی تو ان کو کہا کہ قد جاءکم رسل من قبلی، مجھ سے پہلے رسول آئے، ان میں پہلا رسول تو عیسیٰ ہے، اس سے پھر یحییٰ ہے، پھر زکریا ہے۔ انہوں نے ایسا نظام قائم کیا تھا، سب کے پاس پکی پکائی روٹی مل جاتی تھی۔ تو یہ آیت 183 کے ترجمے کو، مفہوم کو ہر ایک اپنے گھر میں رکھے ہوئے، قرآن پر جو بھی ترجمہ لکھا ہوا ہے، تفسیر لکھا ہوا ہے، اس کے حاشیے پر درستی کر دیں اپنے قلم کے ساتھ کہ تاکل النار کی معنی ہے پکی پکائی روٹی۔ تاکل النار کے معنی یہ نہیں ہے کہ تم کوئی جانور ذبح کرو، اس کو اوپر سے آگ آ جائے لے جائے۔ یہ ترجمہ، یہ مفہوم سراسر غلط ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات مخصوص اس آیت کی معنی بتانے کے لیے یہ گزارش کی ہے، اور یہ تعبیر جو ہے نظام حکومت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اور انبیاء کو ہمارے لوگ حکمران قبول نہیں کرتے، ان کو
درگاہوں کا، خانقاہوں کا پیر سمجھتے ہیں، تعویذی اور وظائف والا پیر سمجھتے ہیں۔ اس لیے میں افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ دشمن قرآن کو شکست دینے میں معنی مفہوم کے بدلانے کے حوالے سے بڑی حد تک کامیاب ہوا ہے، کیونکہ قرآن نے تاکل النار کی معنی یہ کی ہے کہ میرے انبیاء تمہیں اپنے قائم کردہ گورنمنٹ کے ذریعے گھر بیٹھے کھانا کھلائیں گے۔ انہوں نے اس کی معنی الٹ کر کے دوسری مشہور کر دی۔ سو میں ایک درخواست کروں گا امت کے دانشور لوگوں کو کہ اس معنی کو عام کرو کہ یہ انبیاء کے حکومت کے اندر سب کو روٹی ملے گی، جس طرح لینن کے انقلاب کے وقت سب کو روٹی گھر بیٹھے ملی تھی۔ اور لینن کا جو استاذ کہیے یا اس کا جو فکری پیشوا ہے کارل مارکس، یقین سے لندن کی لائبریری میں جو اس نے داس کیپیٹل تیار کی ہے، لندن کی لائبریری تمام بڑی وسیع ہے، جس کے اندر قرآن اور جتنے انبیاء کے صحیفے اور کتابیں ہیں وہ سب اس وقت بھی موجود تھے، اب بھی موجود ہیں۔ ان کے اندر یہ ہے یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، اے نبی تم سے پوچھا جاتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ اپنی کمائی سے کتنا خرچ کریں، تم سب کو کہہ دو کہ بچت مال سب خرچ کر دو۔ تو یہی بات علامہ اقبال نے کہی شاید اسی مارکس کے شان میں کہ نیست پیغمبر والے کندر بغل دارد، اس میں کہا کہ جو راز کل العفو میں پوشید ہے اب تک اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار۔ جو راز کل العفو کا جملہ 219 نمبر آیت ہے سورۃ بقرہ کی۔ بچت مال خرچ کر دو، کھپا دو، گھر میں نہ رکھو، اسٹور نہ کرو، ذخیرہ نہ کرو، اس میں جو راز ہے اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار۔ یہ زمانہ وہ آ گیا ہے جو کل العفو کے معنی کھل جائے۔ اور اس راز کو کیا سمجھے 2 رکعت کا امام، جو لوگ 2 رکعت پڑھا کے خود کو امام کہلاتے ہیں، ان کو کیا خبر کہ کل العفو کی کیا معنی ہے۔ علامہ اقبال نے ملاؤں پر بھی تنقید کر دی اور تمہیں سورۃ بقرہ کی 219 نمبر آیت سے سمجھا دیا کہ کارل مارکس کا فکر اس آیت سے ماخوذ ہے۔